Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. आरफीन। सिमरन कमरे से निकली। आरफीन रेहान शाह शेख के साथ बैठा टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। वो वहीं चली आई थी। जी सिमरन भाभी बोलिए। इसने टीवी पर से नज़र हटाकर सिमरन को देखा। आरफीन सारे को अभी जाकर ले आना है। सिमरन भाभी अभी तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्योंकि रात भर बर्फ़बारी खूब हुई है जिसकी वजह से बर्फ़ का एक भारी तोदा सड़क के बिल्कुल बीच गिरा है। इसीलिए जो रास्ते खुले थे वो भी ब्लॉक हो गए हैं। देखिए यही सब न्यूज़ पर बता रहे हैं। सिमरन वहाँ आकर सिंगल सोफे पर बैठ गई और न्यूज़ देखने लगी थी। न्यूज़ पर सब दिखा रहे थे। हालात वाकई बहुत गंभीर हो गए थे। सिमरन को फिक्रमंदी ने घेर लिया। इसने ज़ाले से वादा किया था कि वो इसे लेने आ रही है। नाश्ता साथ करेंगे। बेटा आप परेशान क्यों हो रही हैं? ज़ाले तो महफूज है ना, और फिर वो किसी और के साथ नहीं अपने हस्बैंड के साथ है। रेहान शेख ने इसके चेहरे की परेशानी भांप ली थी। जी अंकल। वो फिर कुछ नहीं बोली थी और फिर कहती भी क्या। इनका कहना भी जायज़ था कि ज़ाले अपने शोहर के साथ थी, मगर इन दोनों के माबैन ये रिश्ता किस नौयत का था। दोनों के दरमियान एक सर्द जंग चल रही थी। इसके बीच एक वसी दीवार जो खड़ी थी। इस सब से रेहान शेख नावाकिफ़ थे। इसका पुरसोच चेहरा आरफीन ने बगौर देखा था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो क्या सोच रही थी। सिमरन भाभी परेशान मत हो, ज़ाले बिल्कुल ठीक है। रेहान शेख का फ़ोन आ गया था। वो वहाँ से उठ गए तो आरफीन ने आहिस्तगी से कहा, आरफीन मुझे पता है वो पूरी रात जागी होगी, सिर्फ रोती रही होगी। तुम जानते हो ज़ाले को। भाई अब ज़ाले का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ ज़रमील ज़रूर पुरसुकून होगा। इसने बात को मजाक का रूप दिया था। सिमरन इसकी बात का मतलब समझ गई थी। ये तो तुम खुद इससे ही पूछना कि वो कितना पुरसुकून होगा। लेकिन मुझे 100% यकीन है कि ज़ाले ने खुद अपने साथ साथ ज़रमिल का भी लम्हा लम्हा अजाब में कर दिया होगा। चले जब वो रूबरू होंगे तो देख लेंगे। और अब एक बात बताओ कि ज़रमिल ने ना सिर्फ ज़ाले को हैंडल कर लिया होगा बल्कि रोने भी नहीं दिया होगा। इसलिए आप फ़िक्र मत करें। तुम तो इतने वसूख से इस तरह बोल रहे हो जैसे ज़रमिल ने मोबाइल पर तुम्हें बताया होगा। मेरी प्यारी भोली भाली सी भाभी जान, ज़रमिल को अपने दरमियान मोबाइल जैसी बेजान छोटी सी शय सबसे बड़ी दुश्मन लग रही होगी। इसके लबों पर धीमी सी शरारत भरी मुस्कुराहट खिल रही थी जो सिमरन को तो बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। मतलब? ओफो, अब मतलब वगैरह छोड़ें, मुझे भूख लग रही है। क्या आज नाश्ते का एहतमाम नहीं है? ज़ाले के चक्कर में तो आप हमें भी भूखा मार रही हैं। सॉरी मैं भी बनाती हूँ। बल्कि तुम यूँ करो कि ज़ाले या ज़रमिल को फ़ोन करो, इन्हें बता दो कि आज भी अभी तक रास्ते ब्लॉक हैं। जैसे ही रास्ते निकलता है हम फ़ौरन लेने आ जाएंगे। वो हमारा इंतज़ार कर रही होगी क्योंकि मैंने आने का बोल दिया था। वो कहकर खड़ी हो गई थी। ओके बाबा, आप किचन में जाइए, नाश्ता बनाइए, मैं फ़ोन करता हूँ। सिमरन को जब इत्मीनान हो गया कि आरफीन ने अपना मोबाइल उठा लिया है तो वो वहाँ से किचन की सिमत बढ़ गई। आरफीन ने जाती हुई सिमरन को एक नज़र देखा और मोबाइल वापस रख दिया। सिमरन भाभी बिना प्राइवेसी नहीं समझती हैं। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ा के हल्के से मुस्कुरा दिया था और फिर दोबारा से टीवी की जानिब मतवज्जा हो गया। मज़ा आ गया भाई। रेहान शेख ने खूब सैर होकर नाश्ता किया था। इन लड़कियों ने घर में ही कबाब, पराठा और मीठा हलवा बना लिया था। बहुत मज़े के बनाए हैं आपने कबाब सिमरन भाभी। जी नहीं, इसका सारा क्रेडिट आपकी मिसेस मकसूम को जाता है। इसने इस तारीफ़ की असल हकदार मकसूम है। सिमरन ने अपनी प्लेट आगे खिसका दी थी। अच्छा तो आपको पहले बताना चाहिए था कि ये कमाल हमारी ज़ौजा मोहतरमा मकसूम का है, तो मैं ठीक तरह तारीफ़ करता। इसने सर को झुकाए मकसूम को देखा। तो अभी भी किसने पाबंदी लगाई है, आप तारीफ़ कर सकते हैं। हीरा ने मुस्कुराते हुए कबाब का एक बाइट केचप लगाकर मुंह में डाला। बिल्कुल करेंगे, हमारी मिसेस तो जो बनाए सब लजीज होता है। बल्कि हम तो हराज तहसीन पेश करने के मूड में हैं। आरफीन भाई अगर इस वक्त ज़ाले यहाँ होती तो ज़रूर आप पर कमेंट पास करती। वो नहीं है तो क्या हुआ, इसने अपने चेले तो यहाँ छोड़े हुए हैं जो इस तक सारी खबर रसाई कर देंगे। हीरा इसका इशारा अच्छी तरह समझ गई थी। अगर आप मुझे अकेला समझ के घेरने के मूड में हैं तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं भी आपके लिए अकेली काफ़ी हूँ। मुकाबला बराबर होगा। हाँ तो जाहिर सी बात है ज़ाले की सोहबत का असर तो आएगा ना। वो होले से हंस दिया।
کریں آپ خوب اچھی طرح کریں، ابھی فل آزادی ہے، آنے دیں سالے کو، ایک ایک بات مرچ مسالہ لگا کر بتاؤں گی میں آپ کی شکایت۔ اس کا مطلب ہے اپنی بیگم کو تم دونوں کے خلاف تیار کرنا پڑے گا، آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، مگر مقصوم بھابھی آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہے، وہ ہماری ہی سائڈ لیں گی۔ اسے مسکراتے ہوئے اس کو چڑھایا تھا۔ یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، مگر میری بھی سن لو کہ میں بھی ہار مارنے والوں میں سے نہیں ہوں، جیت انشاءاللہ میرا ہی مقدر بنے گی۔ یہ بات عارفین نے مقصوم کو بغور دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ مقصوم نے نہایت چونک کر عارفین کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر کل رات کی بات کا معمولی سا بھی شائبہ تک نہ تھا۔ وہ اسی طرح مستی و مذاق کے موڈ میں تھا جیسے ہر روز معمول کی طرح رہتا تھا، مگر اس وقت اس کہی گئی بات کا وہ کیا مطلب گردانتی، مذاق یا پھر طنز، وہ اس کے چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جلد ہی احساس ہوا مقابل کی آنکھوں میں شوق ہی سے رنگ جھلملانے لگے تھے۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھیں خود ہی جھکا لیں، ورنہ شاید اس کا موڈ نہیں تھا کہ وہ اس کے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹاتا۔ اس سب کے برعکس ہیرا اپنی ہی بول رہی تھی کہ اچانک سے وانیہ کے کہنے پر مقصود نے اپنی جھکی آنکھیں ایک بار پھر اٹھائیں۔ عارفین بھائی، یہ کپڑا کیسا آپ نے ہاتھ پر باندھا ہے، اور دیکھیے اس میں سے خون بھی نکل رہا ہے۔ وانیہ کے کہنے پر سب نے ہی عارفین کا ہاتھ دیکھا تھا۔ ارے ہاں عارفین، یہ کیا ہوا ہے؟ کہاں سے لگا لی تم نے یہ چوٹ؟ مجھے دکھاؤ ذرا۔ سمرن بھابھی نے اپنی گود میں بیٹھے رضا کو ہیرا کو دیا اور اس کے پاس چلی آئی۔ اس کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ پہ بندھا کپڑا ہٹا دیا جو خون سے بھیگنے لگا تھا۔ او مائی گاڈ عارفین بھائی، یہ تو بہت گہرا زخم ہے، کیسے لگی آپ کی؟ ہیرا بھی وہیں چلی آئی تھی، پریشان ہو گئی۔ عارفین بیٹا بتاؤ نا کیسے لگی آپ کو یہ چوٹ؟ ریحان شیخ فکر مندی سے بولے۔ ارے یار کچھ نہیں ہوا، معمولی سی چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ عارفین نے سب کی فکر کو دل سے محسوس کیا تھا، کس قدر محبت کرتے تھے سب اس سے۔ ہیرا کے تو باقاعدہ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ اسے معمولی کہتے ہیں، کتنا گہرا زخم آیا ہے آپ کو؟ وہ روحان سی ہونے لگی تھی۔ عارفین اپنی چیئر سے کھڑا ہوا اور ہیرا کو خود سے لگا لیا تھا۔ گڑیا زیادہ نہیں لگی ہے، یہی بے لوث محبتیں ہی تو تھیں جن کے مضبوط ڈور سے وہ سب کسی لڑی کی طرح ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے، اور وہ ان بے لوث بے پناہ محبتوں کی قدر کرتا تھا۔ مقصوم تو حیرت سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی، کس قدر محبت ہے ان سب میں، آپس میں شاید اسی کو پیار کہتے ہیں۔ تم ادھر بیٹھو۔ سمرن نے عارفین کو واپس چیئر پر بٹھایا تھا۔ وانی بیٹا، فرسٹ ایڈ باکس کہاں رکھا ہے؟ ریحان شیخ نے وانیہ کو دیکھا۔ بابا میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ اس نے بے ساکی سنبھالی اور اپنے بیڈ روم سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آ گئی۔ لاؤ مجھے دو۔ سمرن نے پہلے ڈیٹول نکالا، نوری ایک چھوٹے باؤل میں پانی لے کر آ گئی۔ عارفین کا زخم جلدی صاف کیا، پھر مرہم وغیرہ لگا کر اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ کر دی۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی۔ سمرن نے عارفین کو گھورا تھا، ساتھ اچھی طرح ڈانٹ بھی پلا دی تھی۔ مقصوم تمہیں تو پتہ ہوگا، تم نے بھی اس کے ساتھ کچھ ٹیوب پاؤڈر وغیرہ نہیں لگایا۔ اب اس کا رخ مقصوم قسم تھا۔ جی وہ بری طرح گھبرا کے رہ گئی تھی، زبان الگ لڑکھڑا رہی تھی۔ عارفین نے جلدی سے بات کو سنبھالا۔ نہیں سمرن بھابھی، مقصوم کو نہیں معلوم میرے یہ زخم ابھی کچھ دیر پہلے ہی لگا ہے، اس نے مقصوم کو صاف بچا لیا تھا۔ اینی ویز اب تم آرام کرو اور ہاتھ کو لٹکانا بالکل نہیں ورنہ درد ہوگا۔ آپ لوگوں کی محبت ہی ایسی ہے کہ کسی درد کا احساس نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس وقت ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر زالے یہاں موجود ہوتی تو آپ کے سر میں بھی درد کر دیتی۔ ہیرا نے چڑھ کے کہا، جس کو وہ سمجھ کر ہلکے سے ہنس دیا۔ ہیرا ٹھیک ہی بول رہی تھی، اگر زالے یہاں ہوتی تو وہ گھر سر پر اٹھا لیتی، کیونکہ جتنی ان لوگوں میں لڑائی ہوتی تھی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے تھے، پھر محبت بھی ایسے ہی کرتے۔ ارشد اور عارفین میں وہ کوئی فرق ہی نہیں کرتی تھی۔ عارفین کی کوئی بہن نہیں تھی، مگر زالے اور ہیرا کو بالکل سگی بہنوں کی طرح چاہتا تھا، ان لوگوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ اور زالے تو ویسے بھی محبتوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت تھی کہ گھر کے ہر فرد کا پیار اسے ملا، پھر گھر بھر کی لاڈلی۔ وہ اس لیے تو سب نے اسے اس گھر میں ہمیشہ رکھنے کے لیے زرمل سے زبردستی نکاح کر دیا تھا، تاکہ وہ زندگی بھر سب کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ مگر قسمت نے جو اس سے امتحان لیا، جس کٹھن آزمائش میں ڈالا، سب کو خون کے آنسو رلا دیا تھا۔ مگر زرمل کی واپسی ایک نئی امید کی کرن بن کر روشن ہوئی تھی۔ وہ زالے جو اپنی زندگی جینا بھول گئی تھی، وہ پھر سے جیے گی۔ عارفین کی صدق دل سے اس کے لیے دعا تھی۔ زرمل اسے سنبھال لے گا، منا لے گا،
اس کا حد از حد یقین تھا جو کڑواہٹ اس کے دل و دماغ میں گل گئی تھی وہ سب دور ہو جائے گی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ کمرے میں اکیلی صوفے پر بیٹھی ٹی وی پر نیوز دیکھ رہی تھی۔ باہر کے حالات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے، کوئی شے اپنے معمول کے مطابق نہیں چل رہی تھی۔ زرمل کچھ دیر پہلے ہی باہر گیا تھا، شاید حالات کا جائزہ لینے۔ کل سے اب تک وہ اس کے ساتھ کمرے میں تھی اور جو اس کے سائے سے بھی بھاگ رہی تھی۔ قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ مشکل گھڑی میں اسی کے رحم و کرم پر پٹک دیا تھا۔ وہ جس زرمل کو جانتی تھی وہ ایک اکڑ، بد دماغ، حد درجہ غصے والا، بد ذوق انسان تھا، مگر یہ زرمل جسے وہ کل سے اپنے بے حد قریب دیکھ رہی تھی وہ بالکل الگ تھا۔ اپنے پرانے والے زرمل کی اس میں ایک بھی عادت نہیں تھی جس سے وہ نالا رہتی تھی، مگر زرمل ایسا ہوگا، اس قدر بدلاؤ آئے گا ان 2 سالوں میں، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس قدر جنونی محبت اور چاہت دینے والا، اتنا رومانٹک وہ کہ اس کی بے پناہ محبت کے آگے ہار گئی تھی۔ اس کی نفرت بہت چھوٹی لگنے لگی تھی۔ جتنی محبت اس نے کل سے اب تک اسے دی تھی کہ وہ خود تھکنے لگی تھی، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا زرمل کی محبت میں ہر گزرتے پل میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جانے اس کا تنتنا غصہ، جھنجھلاہٹ کہاں سو گیا تھا کہ وہ اگر غصہ کرنا بھی چاہتی تو زرمل ایسا کرنے نہیں دیتا تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے مادام؟ وہ اپنی لامتناہی گہری سوچوں میں اس قدر منہکم تھی کہ یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ کب زرمل اس کے برابر، اس کے بے حد قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آگے کھسکنا ہی چاہتی تھی کہ زرمل نے اس کے شانے پر اپنا مضبوط آہنی بازو رکھ کر اس کو اپنی گرفت میں قید کر لیا۔ کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے زالے؟ اب تو بالکل بھی گنجائش نہیں کہ ایک پل کے لیے بھی میں تمہیں خود سے الگ کروں۔ اس نے گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ آپ خدارا میری بات تو سن لیں۔ کمزور لب و لہجے میں ایک التجائی گزارش تھی۔ ہاں بالکل سنیں گے آپ، فرمائیے، وہ ترنگ میں بولا۔ اس طرح تو میں کچھ نہیں کہہ پاؤں گی۔ اس کا اشارہ اس کے حصار، اس کے بے حد قریب ہونے پر تھا، جسے وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، مان لی تمہاری بات، اب بولو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بازو اس کے گرد سے ہٹایا تھا اور بغور اس کا سرخ گلنار ہوتا چہرہ دیکھا۔ حد درجہ گوری رنگت پر سردی کی وجہ سے اس کے گالوں پر سرخی کھل گئی تھی، پلکوں کی گنی بار جیسے نہ اٹھنے کا عہد کر چکی ہو۔ گلابی ہونٹ بالکل خاموش تھے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے وہ شاید گھبرا رہی تھی۔ زرمل نے اپنی ہتھیلی کے پیالے میں اس کا معصوم سا چہرہ بھرا اور اپنی سمت اس کا رخ موڑا تھا۔ سرمئی ان سبز جھیل جیسی تھی، آنکھوں میں گاڑ دیں۔ دل میں جو کچھ بھی ہے سب بول دو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، مگر یقین کرو میں تہہ دل سے شرمندہ ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اپنی محبت اور چاہت دوں گا کہ تمہاری زندگی کے صفحہ ہستی سے وہ تکلیف تعزیت بھرے تمام لمحات مٹ جائیں گے، اور پھر اس کا معمولی سا ثبوت تو تم کل سے اب تک دیکھ بھی چکی ہو۔ انابی لبوں پر شرارت سے بھری مسکراہٹ تھی۔ سرمئی کانچ پرشوق ہو کر اس کا سرخ انار ہوتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی ذومانی بات پر وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ جھجکتے ہوئے نگاہ رخسار پر سجدہ ریز ہو کر رہ گئی۔ وہ گھنیری پلکیں شرم و حیا سے لرزنے لگی تھیں۔ زرمل کے یوں پرشوق انداز میں دیکھنے پر چہرہ گلنار کی مانند کھلنے سا لگا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی میں مزید اضافہ سا ہونے لگا تھا۔ زرمل تو جیسے اس کی ادا پر فریفتہ جان ہو گیا۔ اپنی دیوانگی اور بے قراری کی مہر جا بجا اس کے چہرے پر ثبت کرتا چلا گیا تھا۔ دروازے پر دھیرے سے دستک ہونے لگی تھی۔ زرمل نے بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ زالے اپنی بے ترتیب بے قابو ہوتی دل کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے انہیں اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سر آپ کا آرڈر۔ دروازے پر ویٹر تھا جو ٹرالی کھسکاتے ہوئے چلا آیا تھا۔ شام کی چائے کے ساتھ اس نے پیزا بھی آرڈر کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زالے کو پیزا بہت پسند ہے اور میٹھے میں لب شیریں۔ چلو پہلے چائے پیتے ہیں پھر کوئی اور بات ہوگی۔ زرمل ٹرالی گھسیٹتا ہوا اس کے پاس لے آیا تھا۔ زالے نے چائے کا کپ اٹھایا۔ ارے یہ کیا؟ زرمل کا اشارہ اس کی خالی چائے پینے کی طرف تھا۔ یہ پیزا کون کھائے گا؟ میں نے اسپیشلی تمہارے لیے آرڈر کیا ہے، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ مجھے پیزا بالکل نہیں پسند۔ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، ہولے سے انکار کیا۔ جی نہیں، تم نے دوپہر میں بھی بہت تھوڑا سا کھایا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، صرف تمہاری خاطر میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے پلیٹ اٹھا کر اپنے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں ڈالا، پھر زالے کے لیے ایک پلیٹ بنائی۔ زالے نے بہت حیرانی بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
کہ صرف اس کی خاطر وہ پیزا کھا رہا تھا، ورنہ وہ جانتی تھی کہ زرمیل کو پیزا سخت ناپسند ہے۔ وہ سب کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ریحان شیخ کی فرمائش پر چکن نہاری اور چائنیز رائس بنا رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا یہاں رات کے کھانے پر ٹیبل میں میٹھے کا اہتمام لازمی ہوتا ہے، اس لیے اس نے سویوں کے لیے پانی چڑھا لیا، بلکہ ریحان شیخ نے تو 2-3 اور ڈشز کھانے کی اور میٹھے کی بول دی تھی۔ اس نے کہا کہ یہی بہت ہے، اتنا کھانا بنائے کیونکہ ضائع کریں خرچہ الگ ہوگا۔ اسے معلوم تھا ریحان شیخ کی خوراک زیادہ نہیں تھی، وہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے بول رہے تھے۔ مقصوم سمرن چائنیز رائس کے لیے باریک سبزیاں کاٹ رہی تھی کہ سویاں بھونتی مقصوم کو پکارا تھا۔ جی سمرن بھابی، اس نے پلٹ کر دیکھا، تم نے عارفین کے ہاتھ کی ڈریسنگ کر دی تھی؟ جی نہیں، سمرن کے یوں اچانک پوچھنے پر وہ بوکھلا کے رہ گئی۔ اوفو مقصوم، عارفین کا بہت گہرا زخم آیا ہے۔ خیر تم یہ سارے کام چھوڑو اور سب سے پہلے جا کر عارفین کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرو۔ جاؤ شاباش۔ سمرن بھابی بس یہ سویاں کر دو پھر کٹتی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ عارفین اسے ڈریسنگ نہیں کروائے گا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، تم چھوڑ دو، یہ نوری دیکھ لے گی۔ نوری یہ سویاں تم تیار کر دو۔ جی بی بی جی۔ نوری فوراً آگے بڑھی تھی۔ مقصوم مرتی کیا نہ کرتی کہ مصدق وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اب اکیلے میں اس کا سامنا کیسے کرے؟ سب کے سامنے تو عارفین نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس سے ناراض یا بدگمان ہے۔ مقصوم کے کچن سے نکلنے کے بعد ہیرا نے رضا کو کاؤنٹر پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھما دی۔ جاتی ہوئی مقصوم کو نہایت گہری نظروں سے دیکھا تھا اس نے اور سمرن کے پاس بڑھی۔ سمرن بھابی، اپنی یہ مقصوم بھابی کا مزاج کچھ الگ نہیں ہے؟ نئی نویلی دلہنوں والے ناز تو بالکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی ناز و نخرہ ہے، ورنہ نئی نویلی دلہنیں تو اپنے ہسبینڈ کے پاس بیٹھنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ مگر میں نے تو یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ عارفین بھائی کے ہاتھ پر لگے گہرے زخم کی فکر جیسے کو ہونی چاہیے وہ انہیں بالکل نہیں ہے، ورنہ کیا انہیں سب کام چھوڑ کر ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ مگر وہ تو بالکل لاپرواہی برت رہی ہیں۔ ہیرا کو عجیب سا شک گزرا تھا۔ نہیں، یہ سب تو میں نے نوٹ نہیں کیا۔ سمرن نے بغور ہیرا کو دیکھا تھا۔ چلے آپ کیجیے گا ہیرا، بری بات، کسی کے پرسنل میں انٹرفیئر نہیں کرتے۔ ساری سبزیاں تقریباً کٹ چکی تھیں جنہیں وہ اب پتیلی میں ڈال رہی تھیں۔ نہیں سمرن بھابی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بری طرح جنپ کر رہ گئیں۔ اینی ویز یہ سب فضول باتیں چھوڑو، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ تم رضا کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اگر بھوکا ہو تو اسے تو ڈنر بنا کے کھلا دو، میں اتنے چاول بھگو دیتی ہوں۔ وہ پتیلی کا ڈھکن رکھ کے چاول کے لیے سنک کی طرف بڑھی تھیں۔ جی بہتر۔ وہ کاؤنٹر پر بیٹھے رضا کو گود میں لیے کچن سے نکلی تھیں۔ مقصوم فرسٹ ایڈ باکس لے کر کمرے میں آئی۔ عجیب سی جھجک مانے تھی اس کے انداز میں۔ کس قدر بے حس ہو گئی تھی کہ اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ عارفین کے ہاتھ کا زخم ہی پوچھ لیتی۔ وہ شرمندہ سی چلتی ہوئی عارفین کے پاس آ ٹہری۔ عارفین جو بیڈ پر لیٹا تھا آنکھوں پر بازو رکھے، جانے وہ سو رہا تھا یا پھر جاگ رہا تھا۔ اس نے بغور دیکھا تھا عارفین نے اپنا وہی ہاتھ آنکھوں پر دھرا تھا جو زخمی تھا۔ اس نے آہٹ پر بازو چہرے سے ہٹایا تو اپنے قریب ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لیے مقصوم کو پایا۔ وہ جو ٹکٹکی باندھے یک ٹک اسے دیکھنے میں مگن تھی، سٹ پٹا کر رہ گئی۔ وہ میں آپ کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرنے آئی تھی۔ نگاہ جھکائے جیسے کوئی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، جب ضرورت ہوگی میں خود کر لوں گا، سرد لب و لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پھر سے آنکھوں پر بازو دھر دیا۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئی، مگر یہ خاموشی چند پل کی ہی تھی۔ دیکھیے پلیز مجھے اور آزمائش میں مت ڈالیے، مجھے ویسے ہی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا بہت خوب، تو تمہارے اندر احساس کا جذبہ ہے، حیرت ہو رہی ہے مجھے یہ سن کے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغور اپنا عکس وہاں تلاشنے لگا۔ اس کے یوں اچانک کھڑے ہونے پر مقصوم گڑبڑا کے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ لب و لہجے میں ہلکی سی نمی گھلی ہوئی تھی۔ تم ایسا ویسا کرنے کی اجازت ہی کب دے رہی ہو؟ ذومانی انداز میں بولتا ہوا ہولے سے مسکرا دیا۔ مقصوم اس کی ذومانی بات کا مطلب سمجھ کے نگاہوں کا رخ ہی پھیر گئی، جسے عارفین نے نہایت غور سے دیکھا تھا۔ اینی ویز مجھے اس ڈریسنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کا زخم بھی تو گہرا ہے، ڈریسنگ ضروری ہے۔ تمہیں میرے زخم کی فکر ہے؟ سینے پر دونوں بازو باندھ کر اس کے چہرے کے نقوش دیکھنے لگا تھا۔ پھر سے مشکل سوال۔ مجھے ہی نہیں سب کو آپ کی فکر ہے، اور سمرن بھابی نے ہی مجھے آپ کی ڈریسنگ کے لیے بھیجا ہے۔
اس کا مطلب اگر سمرن بھابھی تمہیں نہ بھیجتی تو تم نہیں آتی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ صحیح معنوں میں مشکل میں پڑ گئی۔ تم تو خوش فہمی میں بھی نہیں رہنے دیتی ہو۔ اور پھر ہولے سے مسکرا کر واپس بیڈ پر لیٹ گیا، بازو آنکھوں پر دھر لیا۔ مقصوم کو بہت افسوس ہوا، اسے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، پھر بھی تھوڑی ہمت کر کے اس کو پکارا تھا۔ یہ فرسٹ ایڈ باکس یہاں رکھ دو اور پلیز مجھے نیند آ رہی ہے، جاتے ہوئے لائٹ آف کرتی جانا۔ صاف الفاظ میں سے اس کمرے سے چلے جانے کے لیے حکم دیا گیا تھا۔ اس نے نہایت بے بسی سے عارفین کو دیکھا، فرسٹ ایڈ باکس ٹیبل پر رکھا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ لائٹ آف کرنا نہیں بھولی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو پلیز آپ چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیا کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ، اور پلیز جاتے ہوئے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔